अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह यूनुस आयत 31 to 70 कुरान अज़ीम से इस्तिफादा करेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामि कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ुल मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाई वल अर्ज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, इनसे पूछिए तुम्हें आसमानों ज़मीन से कौन रिज़्क़ देता है। अहले मक्का आपके पहले मुखातिब थे और उसके बाद आज तक सभी ऐसे लोग मुखातिब हैं कि जो अल्लाह को खालिक मालिक मानने के बावजूद उसकी ज़ात में और उसके इख्तियारात में दूसरों को शरीक ठहराते हैं। तो बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानने का मतलब ये है कि इंसान अल्लाह को वहदहू ला शरीक माने और उसकी बंदगी में किसी और को शामिल ना करे और ना ही ये समझे कि उसके इख्तियार जैसा इख्तियार किसी और के पास भी है। लिहाजा अल्लाह के रब होने पे दलाइल दिए जा रहे हैं कि आप इनसे पूछिए कि आसमानों ज़मीन से तुम्हें कौन रोज़ी बहम पहुँचाता है, या कानों और आँखों का मालिक कौन है, कौन जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और कौन तमाम उमूर की देखभाल कर रहा है। वो जवाब में यही कहेंगे कि अल्लाह। तो आप कहिए कि फिर तुम लोग डरते क्यों नहीं। अफला तत्तकून वाली बात है, तुम डरते क्यों नहीं, बचते क्यों नहीं, इससे बुरे अंजाम से क्यों नहीं बचते, अल्लाह के खौफ से तुम डरते क्यों नहीं। बस वही अल्लाह तुम्हारा हकीकी रब है। बहुत खूबसूरत मुझे ये जुमला लगता है, फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़। तो ये है अल्लाह तुम्हारा सच्चा रब, तुम्हारा सच्चा पालनहार। तो अब हक के सिवा, हक के बाद सिवाय गुमराही के क्या रह जाता है। क्योंकि इंसान जब हक को तर्क कर देता है तो फिर लाजिमन गुमराही में जा पड़ता है, बातिल की पस्ती में जा गिरता है। दो ही रास्ते हैं, इख्तियार इंसान के पास है कि वो क्या रास्ता इख्तियार करता है। तो जब हक साबित हो जाए, हक का पता चल जाए और फिर भी इंसान उसे तस्लीम ना करे तो लाजमी वो गुमराही के गड्ढे में जा पड़ता है। उनकी गुमराही में जाने की वजह कुछ बुत थे, कुछ पत्थर के, कुछ लकड़ी के। आज हम पत्थर और लकड़ी के बुतों को नहीं पूजते, उनको अल्लाह का शरीक नहीं ठहराते, लेकिन आज हमने अपने बुत बना रखे हैं। किसी ने अपनी ख्वाहिश नफ्स को बुत बना रखा है, तो किसी ने माल को, तो किसी ने औलाद को। बुत बनाना यही है कि इंसान का सेंटर ऑफ लाइफ वो चीज़ बन जाए, इंसान की तरजीह अव्वल वो चीज़ बन जाए। एक मोमिन की तरजीह अव्वल उसका रब होता है, और फिर जब वो तरजीह अव्वल बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि फिर वो सबको ला कह सकता है। इलाह के मुकाबले में यही तौहीद खालिस है। फरमाया फ़अन्ना तुसरफ़ून, कि ये सब कुछ होते हुए भी तुम कहाँ से फिराए जा रहे हो। इसी तरह आपके रब का फैसला फासिकों के हक में सादिर किया जा चुका कि वो ईमान न लाएंगे। यानी जो इंसान बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला की हुदूद को पामाल करता है, नाफरमानी करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की, तो फिर उस पे सख्त हो जाता है क्या, गुमराही में पड़ जाना, फिर उससे हिदायत की तौफीक नसीब नहीं होती। आप पूछिए कि क्या तुम्हारे शुरका में से कोई है जो मखलूक़ात को पहली बार वजूद में लाए, यानी बगैर किसी सैंपल के इनिशिएट करे, फिर इन्हें दोबारा जिंदा करे। आप कहिए कि सिर्फ अल्लाह मखलूक़ात को पहली बार पैदा करता है और फिर इसे दोबारा जिंदा करेगा, तो तुम किधर बह के चले जा रहे हो। आप पूछिए कि क्या तुम्हारे शुरका में से कोई है जो लोगों की हक की तरफ रहनुमाई करे। आप कहिए कि सिर्फ अल्लाह हक की तरफ रहनुमाई करता है। क्या वो जो हक की तरफ रहनुमाई करता है वो ज़्यादा हकदार है कि उसकी पैरवी की जाए, या वो जो रहनुमाई नहीं करता
بلکہ محتاج ہے، یعنی خود رہنمائی کا محتاج ہے کہ اس کی رہنمائی کی جائے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ان میں سے اکثر دراصل گمان کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، کہ بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ آج ہم اسی جملے کو فوکس کریں گے کہ گمان کیا ہوتا ہے؟ ذاتی خیال، بیس لیس خیال، جس کی کوئی دلیل نہ ہو انسان کے پاس۔ جیسے کسی بندے کو دیکھا اور اس کے بارے میں بس نیگیٹو ہی رائے قائم کر لی اور نیگیٹو ہی سوچا، کسی ایونٹ کے بارے میں، کسی اسکالر کے بارے میں، کسی کے بھی بارے میں۔ تو یہاں پہ جو ہمیں بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ گمان کو، ایک بیس لیس اپنے ذاتی خیال کو حق کی جگہ پہ لا کے اگر رکھ دیا جائے تو وہ فائدہ مند نہ ہوگا۔ زندگی گزارنے کے لیے حق کو چھوڑ کے، صحیح رہنمائی کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے، سنت کی دلیل کو چھوڑ کے، محض خیالات کو بنیاد بنا کے اگر انسان زندگی گزارتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں اس کے کسی کام نہ آئے گی۔ تو یہی دراصل مجھے اور آپ کو خود سے سوال کرنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی بنیاد حق پہ رکھی ہے یا گمان پہ؟ گمان کیا ہے؟ وہ جو رسوم ہیں آپ کی جو چلی آ رہی ہیں سال ہر سال سے، ان کی کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے۔ یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اکثریت کی گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ گمان پہ چلتے ہیں اور حق کو موجود ہونے کے باوجود ایکسپلور کرتے ہی نہیں۔ ایکچولی اس جملے کو فوکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگیں، کوئی خوشی ہو، غم ہو، کامیابی ہو، ناکامی ہو، زندگی کا کوئی بھی ایسپیکٹ ہو، تو ہر کام کو ہم ایک دلیل کے ساتھ کریں، اور وہ دلیل قرآن ہے، وہ دلیل سنت ہے۔ assumptions پہ نہیں چلنا بلکہ حق پہ چلنا ہے، اور حق کے مقابلے میں گمان جو ہے وہ انسان کے کسی بھی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی کام کریں گے ہم نے خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ میری ذاتی گمان پہ یا میرے بزرگوں کے گمان پہ مبنی ہے یا واقعی اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں ہے۔ اگر ہے قرآن و سنت میں تو پھر ہمیں وہ پورے شرح صدر کے ساتھ کر لینا چاہیے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ میں اور آپ قرآن مجید کے ساتھ استفادہ کریں، جیسا کرنے کا حق ہے، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں تاکہ ہم اسے اپنی زندگی کا ہادی بنا سکیں۔ فرمایا بے شک اللہ ان کے تمام کارناموں کی خوب خبر رکھتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کی مرضی کے بغیر گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو آسمانی کتب کی تصدیق کرتا ہے، ان کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور اللہ کے مقرر کردہ احکام کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ سارے جہان کے پالنے والے یعنی سارے جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تو ہدایت کی بات ہوئی، ہدایت ملتی ہی انہی دو سورسز سے ہے، ایک سورس ہے قرآن جو کہ وحی متلو ہے، اور ایک سورس ہے سنت جو کہ وحی غیر متلو ہے، لیکن دونوں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ فرمایا گیا یہ مشرکین کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ آپ کہیے کہ پھر تم لوگ اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے بھی اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے ایسی حقیقت کو جھٹلا دیا جس کا انہیں پورا علم ہی نہیں، اور ابھی تک ان کے سامنے اس کی پوری حقیقت کھل کر نہیں آئی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ظالموں کا کیا انجام ہوا، یعنی وہ ظالم جو اللہ کے رسول کو نہ مانے اور اللہ کی کتاب کو حق نہ مانے۔ فرمایا اور ان میں سے بعض اس قرآن پہ ایمان لے آئیں گے اور بعض اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، اور وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب جو ہے مفسدوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، کون ہے جو کہ دراصل حق کے انکاری ہیں اور حق کا انکار کر کے دراصل وہ دنیا میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ کو حکم دے دیا گیا کہ جو بھی مشرکین تکذیب کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی اور قرآن عظیم کی،
تو آپ ان سے اعلان برات کر دیجئے، کیونکہ آپ 40 ایئرز ان کے درمیان رہے اور تمام نشانیاں آپ میں واضح تھیں، آپ کی بات، آپ کا انداز، آپ کا اخلاق، آپ کی تعلیم، اس کا حق ہونا بہت کلیئر کٹ تھا، لیکن اگر پھر بھی انہوں نے ضد کی روش اختیار کی ہے تو فرمایا گیا کہ اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے رہے تو یہ کہہ دیجئے کہ میرا کام میرے لیے اور تمہارا کام تمہارے لیے، میں جو کچھ کرتا ہوں اس کے تم ذمہ دار نہیں ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی باتیں بظاہر سنتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، بظاہر لگتا ہے وہ آپ کی باتیں غور سے سن رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ سن نہیں رہے ہوتے۔ اس لیے فرمایا تو کیا آپ اپنی بات بہروں کو سنائیں گے، اور چاہے وہ عقل سے بے بہرا ہو؟ سننے والا کون ہے؟ جو سننے کے بعد اس کو دل میں اتارتا ہے، اور جو دل میں نہیں اتارتا، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتا ہے، تو وہ گویا اس نے سنا ہی نہیں، کیونکہ اس کے پھر عمل میں تبدیلی نہیں آتی۔ فرمایا ان میں سے بعض بظاہر آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کی رہنمائی کریں گے چاہے وہ بصیرت سے محروم ہو؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالی ہرگز بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، ولیکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے ساتھ شرک کر کے، ہدایت سے فائدہ نہ اٹھا کے، اور اپنی جو فیکلٹیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہیں، ان کو حق کے لیے استعمال نہ کر کے۔ امام مسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث قدسی میں روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا اور تمہارے آپس میں بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا، اے میرے بندو، تمہارے اعمال کو میں گن رہا ہوں، پھر میں تمہیں پورے کا پورا لوٹا دوں گا، یعنی جو تم نے عمل کیے ہوں گے اس کا بدلہ پورا مل جائے گا۔ تو جو کوئی اچھا نتیجہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کوئی برا نتیجہ پائے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو حق واضح کر کے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیا ہے، اب جو اس کو اختیار کر لے گا وہ اپنی ذات کو ظلم سے بچا لے گا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا، انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دن کی صرف ایک گھڑی ہی رہے ہیں۔ یہ قیامت کی بات کی جا رہی ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، اور اس کا خوف اتنا ہوگا کہ دل کے احساسات تبدیل ہو جائیں گے۔ آج ہمیں دنیا کی زندگی اصل زندگی لگتی ہے، یہاں کی کامیابی ہمیں اصل کامیابی، اور یہاں کی ناکامی ہمیں اصل ناکامی لگتی ہے، لیکن کل دنیا کی 100 سال کی زندگی بھی اگر کسی نے گزاری ہوگی، اگرچہ بہت کم لوگ اس ایج کو پہنچتے ہیں، نارملی تو 60 کے راؤنڈ اباؤٹ لائف ہوتی ہے، تو کل وہ ایک لمحہ لگے گی، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، گویا کہ وہ دن کی ایک لمحہ وہاں رہے ہیں۔ تو اصل زندگی یہی ایک لمحہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اس لمحے کی قدر کیجئے، جو کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے، جو بھی پازیٹیو ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، کل کے انتظار میں آج کو نہ گوائیے، اگلے لمحے کے انتظار میں اس لمحے کو نہ گوائیے، ہر لمحے کو پروڈکٹیو بنائیے۔ کیسے پروڈکٹیو بنے گا؟ جب وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم غیر ضروری چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالتے ہیں۔ فرمایا وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، جب وہاں پہنچ جائیں گے تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ یقیناً خسارے میں ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا تھا اور سیدھے راستے کو نہ اپنایا تھا۔ تو یہاں پہ خسارے میں کون ہے؟ کہ جسے یہ یاد ہی نہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے 1 to 1 بیس پہ
کھڑے ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی یاد تازہ رہتی ہے جس کے دل میں، اس کے اندر اتنا ہی تقویٰ آتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو ہر گھڑی اپنے رب کی ذات کا احساس اپنے دل میں تازہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے بچا لیتی ہے۔ فرمایا ہم یا تو آپ کو اس عذاب کا بعض حصہ دکھا دیں جس کا ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا آپ کو اس سے پہلے ہی اٹھا لیں یعنی دنیا سے، بہرحال انہیں ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ انسان بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا، واپسی اللہ کی طرف ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ ان کے تمام اعمال کا گواہ ہے۔ جو سچ جھوٹ ملا کے ہم لوگوں کو چیٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی عقل مندی دکھائی، اللہ اس پہ گواہ ہے۔ استغفر اللہ، اس سے بچنا چاہیے کہ یہ چیز اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ کو بڑی مبغوث کرنے والی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے لوگوں وہ کام کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یہ بات اللہ کو بڑی غضبناک کرتی ہے کہ انسان کہے کچھ، کرے کچھ، دکھے کچھ، ہو کچھ۔ فرمایا اور ہر قوم کے لیے ایک رسول آیا ہے، ہر قوم کے لیے اللہ نے رسول رکھا، اور ہمیں ایک بہترین قوم میں، ایک بہترین امت میں اٹھایا کہ ہمارے رسول کی رسالت رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ فرمایا بس جب ان کا رسول آ جاتا ہے یا آ جاتا تھا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا تھا اور ان پہ ظلم نہیں کیا جاتا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کب آئے گی وہ جس کا تم وعدہ کرتے ہو، اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یعنی قیامت کا کہتے تھے کہ تم ہمیں ڈراتے ہو، کیوں نہیں آتی؟ تو آپ سے کہلوایا گیا، بہت اہم آیت ہے، قل آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر وہ جو اللہ چاہے، یعنی اللہ ہی چاہے تو نفع ملتا ہے، اللہ ہی چاہے تو نقصان ملتا ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبوب ترین ہستی افضل الرسل، افضل الانبیاء کو اختیار نہیں اپنے نفع اور نقصان کا، تو پھر کسی اور کو، کسی ایسے شخص کو جس کو ہم بہت برگزیدہ سمجھتے ہیں، اس کو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کتنا بھی برگزیدہ کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے بڑا تو کوئی بھی نہیں، کیونکہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ فرمایا مگر وہ جو اللہ چاہے، ہر قوم کا ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھر بھی تقدیم و تاخیر نہیں کی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کی جو موت ہوتی ہے اس کو مؤخر نہیں کرتا جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے۔ آپ کہیے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ کا عذاب رات کو سوتے وقت یا دن میں تم پہ نازل ہو جائے تو اس میں سے کیا ہے جس کے لیے یہ مجرمین جلدی مچا رہے ہیں، یعنی عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، انہیں کیا خیر ملے گی اگر وہ رات کو یا دن کو ان پہ آ پہنچے، کیونکہ یہ تو اللہ کے ماننے والے ہی نہیں۔ فرمایا کیا پھر جب وہ عذاب نازل ہو جائے گا تبھی تم لوگ ایمان لاؤ گے؟ اگر ایسا ہوا تو پھر ان سے کہا جائے گا کیا اب ایمان لائے ہو؟ آن وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، اگرچہ اس کی تو تم پہلے جلدی مچائے ہوئے تھے، تو آ گئی اب یہ قیامت۔ پھر اس وقت ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب چکھو دائمی عذاب، تمہیں تمہارے اعمال کا ہی تو بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اور مشرکین آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آخرت کا عذاب برحق ہے؟ آپ کہیے کہ ہاں میرے رب کی قسم یہ تو بالکل حق ہے اور تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، کیا ہے یہ احق ہو، کیا حق ہے؟ اللہ کا ایک ہونا حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا حق، آخری نبی اور آخری رسول ہونا حق، قرآن حق، قیامت حق، حساب و کتاب حق۔ فرمایا تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یہ تو ہو کے ہی رہنا ہے۔ اور ہر وہ شخص جس نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا یعنی شرک کیا ہوگا، اگر وہ زمین کی ہر چیز کا مالک ہو جائے تو اس وقت وہ اسے دے کر اپنی جان
چھڑانا چاہے گا۔ آپ دیکھیں کہ زمین میں تو کتنے خزانے ہیں، کتنی گیس ہے، آئل ہے، ہیرے جواہرات ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں جو زمین کے تمام خزانوں کا مالک ہو جائے۔ اب فرمایا اگر کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے پاس زمین کے تمام خزانے ہوں، ان کا مالک بنا دیا جائے، اور وہ یہ سب کچھ فدیے میں دے کے اپنی جان چھڑانا چاہے، تو یہ اس کو اس وقت فائدہ نہ دے گی۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج اللہ کی طرف رجوع کا دروازہ کھلا ہے، آج موقع ہے ایمان کا، اسلام کی طرف آنے کا، لیکن جب جان لے لی جائے گی واپس تو پھر یہ موقع نہ ہوگا۔ فرمایا جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اپنی ندامت چھپائیں گے، لیکن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پہ ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ آگاہ رہو، بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے۔ تمہیں اور آپ کس کی ملکیت ہے؟ اسی کی ملکیت ہے۔ فرمایا آگاہ رہو، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ جاننا چاہتے ہی نہیں، تکلیف اٹھاتے ہی نہیں، علم حاصل کرتے ہی نہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور تمہیں اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، تو اس کے پاس واپسی ہے، تو پھر اسی کی رہنمائی درکار ہے جس کو ہم نے جواب دینا ہے۔ اس لیے پھر اس کی رہنمائی کا ذریعہ ہمیں فراہم کر دیا گیا۔ یا ایہا الناس، اے تمام لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس موعظت، نصیحت آ گئی ہے۔ موعظت کیا ہے؟ بھلائی اور نیکی کی یاد دہانی، نصیحت جو کہ اخلاص پہ مبنی ہو اور بات بھی پر اثر ہو۔ تو قرآن سے بڑھ کے پر اثر بات کس کی ہے؟ یہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس کی تاثیر کیا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں کی بیماریاں ہیں یہ ان کی شفا ہے۔ اور سینوں اور دلوں کی بیماریاں کیا ہیں؟ کبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بدگمانی ہے، نفرت ہے۔ یہ تمام سینوں کی جو بیماریاں ہیں ان کی شفا کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ اور دل میں جو دکھ ہے، جو درد ہے، جو غم ہے، اس کی شفا بھی کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ میرے دل میں تکلیف ہے، یعنی میں بڑا غمگین ہوں، مجھے بڑا دکھ لاحق ہے۔ فرمایا قرآن پڑھو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن شفا ہے اس سب کے لیے جو کچھ سینوں میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ شفا کیسے ملتی ہے؟ دوا سے، صرف دوا خریدنے سے نہیں ملتی، بلکہ اس کے صحیح استعمال سے، اس کی صحیح ڈوز صحیح وقت پہ لینے سے ملتی ہے۔ تو آج وقت ہے، کیونکہ ہماری سانس کی ڈوری چل رہی ہے، آئیے قرآن کی طرف، آئیے جانیے کہ آپ کے رب نے آپ کے لیے کیا پیغام دیا ہے۔ سیکھیے قرآن کو، سمجھیے قرآن کو، تبھی یہ معزت اور شفا کا کام کرے گا۔ قرآن پڑھیے طالب قرآن بن کر، یقین کے ساتھ اس قرآن کو تھامیے کہ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے آئی ہوئی معزت ہے، اور اس میں مومنین کے لیے جو اس کو مان جائیں، جو اس پہ یقین کر لیں، جو اس پہ ایمان رکھتے ہوں، ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو اس پہ ایمان لے آئے گا اس کو یہ سیدھا راستہ دکھائے گی، کتاب سیدھے راستے پہ چلائے گی، اور منزل مقصود یعنی اللہ کی رضا اور جنت تک پہنچائے گی، اور رحمت عطا کرے گی، اور وہ کیا ہے؟ اس کی جنت ہے، اس کی بخشش ہے۔ تو اور یہ قرآن ہے کیا؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ کیا یہ ہمیں قرآن ملا؟ فضل کہتے ہیں حق سے زائد کسی چیز کا مل جانا۔ تو قرآن بھی اللہ کا فضل، اور صاحب قرآن چلتا پھرتا قرآن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا فضل۔
اور اللہ کی رحمت ہے۔ اور یہ کیسے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے کہ یہی تو ہے جو ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان دیتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز سکھاتا ہے، ہماری عقل کو درست کرتا ہے، ہمیں غور و فکر سکھاتا ہے، ہماری ظاہر اور باطن میں موافقت پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا کے جتنے مال و دولت ہیں، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، وہ صرف ہماری جسمانی اور مادی ضروریات پوری کرتی ہیں، جبکہ قرآن ہماری روح کو، ہمارے اندر کو تسکین، ہماری دل و جان کے لیے باعث سے تسکین ہے۔ تو فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس چاہیے کہ اس کے ملنے پہ لوگ خوشیاں منائیں۔ کیوں؟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، چاہے وہ مال و دولت ہے، چاہے وہ جاہ و حشمت ہے، چاہے وہ سٹیٹس ہے جسے لوگ جمع کرنے میں اپنی قوتیں کھپا رہے ہیں۔ اس قرآن کا ملنا، اس قرآن کا جاننا، اس قرآن کا حاصل ہونا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ تو جس کو یہ قرآن مل جائے اسے اس پہ خوشیاں منانی چاہیے۔ یہ ہر اس چیز سے قیمتی ہے، یہ ہر اس چیز سے قابل قدر ہے جو دنیا کی زندگی میں لوگوں کو اپیل کر رہی ہے اور لوگ اس کو جمع کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہم جو کچھ بھی جمع کرتے ہیں وہ تبھی تک ہمیں فائدہ دیتا ہے جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بعض اوقات پیچھے والوں کے لیے وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ لیکن قرآن جو بھی پیچھے چھوڑ کے جائے گا وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، ایک ایسا نفع بخش سودا جو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں نفع دیتا رہے گا۔ اور پھر یہ تو وہ مرتبہ اور مقام ہے جس کے بارے میں دنیا کے سب سے سچے انسان نے فرمایا کہ کچھ لوگ اہل اللہ ہیں، یعنی اللہ والے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن، اہل القرآن، اہل اللہ و خاصتہ، اہل القرآن ہی دراصل اللہ کے اہل اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ یعنی وہ شخص جو دراصل قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ کیسے اہل اللہ میں شامل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، وہ اللہ کی باتیں سنتا ہے اور اپنی عرضیاں اللہ کو پیش کرتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن عظیم دے اور اس کے ملنے پہ ہمیں خوشی کا احساس عطا کرے کہ جو واقعی اس کے ساتھ ہمیں ہونا چاہیے۔ فرمائیے آپ پوچھئے کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو روزی بھیجی ہے اس میں سے کسی کو تم حلال کر لیتے ہو اور کسی کو حرام؟ آپ پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پہ جھوٹ کر رہے ہو، یعنی اپنی مرضی سے حلال و حرام بنا رہے ہو؟ حالانکہ یہ تو اللہ کا حق ہے حلال یا حرام کسی چیز کو قرار دینا۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں ان کا کیا خیال ہے؟ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوگا؟ بے شک اللہ لوگوں پہ فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ کیسے؟ کہ جب وہ اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیم سے استفادہ نہیں کرتے، اللہ کی بھیجی ہوئی نعمت سے استفادہ نہیں کرتے۔ اور آپ جس حال میں بھی ہوں اور قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کریں، اور لوگو تم چاہے جو کام کرو جب تم اس کی ابتدا کرتے ہو تو ہم تم سے باخبر رہتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ہر ایکٹ کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں، خاص طور پہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جب آپ اس میں مشغول ہوتے ہیں قرآن میں یا کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی حال میں ہوتے ہیں، تو ہم آپ کی اوپر نگاہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ہماری نگاہ میں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم اس کی ابتدا کرتے ہو تو ہم تم سے باخبر رہتے ہیں، اور آپ کے رب سے آسمان و زمین میں ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں، نہ کوئی چھوٹی نہ بڑی جو لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ الا خبردار رہو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اولیاء اللہ
انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کون ہے یہ اولیاء اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید، لیکن اللہ کے ہاں ان کے بلند مراتب اور مناصب کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پہ رشک کریں گے کہ یہ کتنے خوش قسمت ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ سے محبت کی بنا پہ آپس میں محبت کرتے تھے، یعنی ان کی آپس کی محبت اللہ کی کتاب کی وجہ سے تھی، ان کے جو اندر جو کامن انٹرسٹ تھا وہ قرآن تھا، حالانکہ ان کا آپس میں نہ کوئی رشتہ تھا، نہ کوئی لین دین تھا، نہ کوئی بزنس ڈیل تھی، بس آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے اور وہ لوگ پر نور ہوں گے جب لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اس وقت انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، جب لوگ غمگین اور پریشان ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پھر یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے بارے میں ابن عباس سے جو مروی ہے حدیث، اس میں بھی ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ کہ جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، یعنی جو اللہ کے رنگ میں ایسے رنگے ہوں کہ ہمارے جیسے انہیں دیکھیں تو اللہ کی یاد آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کا تقوی اختیار کیا، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یعنی آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اللہ اپنے وعدوں کو تبدیل نہیں کرتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی دراصل عظیم الشان کامیابی ہے۔ اور آپ کو مشرکین کی باتیں غمگین نہ کریں، بے شک تمام عزت اور غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ خوب سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ آگاہ رہو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے بے شک ان کا مالک اللہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا شرکاء کو پکارتے ہیں وہ تو صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض بے بنیاد باتیں کرتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں یعنی انسان اس میں اپنے کام کاج کرے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ تو ہم سب غور سے سننے والوں کے لیے کیا نشانی ہے کہ رات کام کے لیے نہیں، آرام کے لیے ہے، دن کام کے لیے ہے۔ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے لڑکا بنایا، حالانکہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، آسمانوں زمین کی ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ تمہاری اس بات کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ کس بات کی؟ کہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ آپ کہہ دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پہ جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ دنیا میں عارضی طور پہ مزے کر لیں، پھر انہیں ہمارے پاس ہی لوٹ کے آنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کی وجہ سے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔